बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क प्रोग्राम चांद तारे में। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे नूरुल ईमान। तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते बुध और जुमेरात 3 से शाम 5 बजे तक, और इस दौरान हम लोग मजे मजे की बातें करते हैं। और आज जैसे कि आपको मालूम है 7 अगस्त है और 14 अगस्त की आमद है, और उस सिलसिले में हम लोग के मोस्टली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। और आज भी मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो कि आज कल के मौके की मुनासबत से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बारे में बात की जाए। और तो जी हाँ, हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान बनने की कहानी। आज मैं आपके आगे लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी कि किस तरीके से आज का जो पाकिस्तान हम उसे देखते हैं वो सिर्फ चुटकी बजाकर नहीं बन गया, बल्कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हमें नज़र आती हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मुख्तलिफ लोगों ने कुर्बानियाँ दी और तब जाकर ये मुल्क बना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जो तारीख़ है उसको ना भुलाएं, क्योंकि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी तारीख़ को नहीं भुलाती। और तारीख़ में उन्होंने जो उनकी तमाम तर कुर्बानियाँ होती हैं, शहदा की कुर्बानियाँ होती है, वो उन्हें याद रखती हैं और उसके मुताबिक और माजी में जो तमाम उनकी गलतियाँ उनसे हुई होती हैं तो उनसे सबक सीखती हैं। तो आज भी मैं आपको बताना चाहूँगी किस तरीके से पाकिस्तान बना, और जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए वहाँ से लेकर आज तक कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने आज कायम दायम है। और ये तमाम बातें हम लोग आज के शो में करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नई जनरेशन को बताना कि पाकिस्तान सिर्फ चुटकियाँ बजाकर नहीं बन गया, बल्कि एक बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी और एक बहुत लंबी स्ट्रगल है जो कि हम देखते हैं कि 90 साल पर मुहित एक बड़े अरसे में बहुत से लोगों ने स्ट्रगल की और बहुत सी जानें भी ज़ाया हुई इसमें। और 14 अगस्त को भी हम लोग इन तमाम शहदा की कुर्बानी को याद करते हैं और अपनी जो यौम आज़ादी है उसको भी भरपूर तरीके से मनाते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से सर सैयद अहमद ख़ान ने जो दो कौमी नज़रिया था उसको आगे पेश किया, और उसके बाद फिर किस तरह से कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल का जो ख्वाब था वो कायद-ए-आज़म ने उसको अमली जामा पहनाया, और किस तरीके से पाकिस्तान बनने से लेकर उसके बाद तक तमाम जो मसाइल दरपेश आए उनको किस तरीके से कोप अप किया। तो आज का जो शो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत सी ऐसी कहानियों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी जो दौरान तहरीक आज़ादी हुई और जो बहुत ही दिल दहला देने वाली बातें थी, बहुत ही दिल दहला देने वाले ऐसे वाक़यात थे जो कि हुए बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, और बहुत सी माओं ने अपने छोटे बच्चे तहरीक आज़ादी की नज़र कर दिए, और लेकिन फिर बिलाखिर पाकिस्तान बनकर रहा 14 अगस्त को। और इस बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो जी हाँ, ये स्टार्ट होता है 1857 से कि जब बहादुर शाह जफ़र का जो तख्ता था वो उल्टा दिया गया अंग्रेज़ हुकूमत ने, और पूरी तरीके से बरसग़ीर पर काबिज़ हो गई। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ दौर था तो वो पूरी तरीके से बहुत हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक उन्होंने मज़ालिम ढाए, और बहुत ही हमने देखा एक लंबे अरसे तक ये पूरी इनकी रजीम चली। और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उन्होंने मज़ालिम ढाए और बहुत से लोग इसमें कत्ल कर दिए गए। और उस दौरान बहुत से लोगों ने रेजिस्ट भी किया, मगर वो इन जालिम अंग्रेज़ों के आगे क्या कर सकते थे। और उसके बाद फिर देखा कि एक ऐसा टाइम भी आया कि जब देखा गया कि बरसग़ीर के हर दरख्त पर एक मुसलमान की लाश लटक रही होती थी, और इसी तरीके से दिल दहला देने वाले मंजर जो थे वो हर तरफ ही देखने को मिलते थे। और इस टाइम पर मुसलमानों का ज़िंदा रहना और बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि अगले वक्त में वो उनके पास उनकी जो जान है वो है भी या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे टाइम था तमाम मुसलमानों के लिए।
کیونکہ ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہی انگریزوں کے عذاب کا نشانہ بنے، کیونکہ اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی، تو اس وجہ سے زیادہ تر جو ان کا غصہ تھا وہ مسلمانوں پر ہی رہا، اور مسلمان ہی ان کے قہر ان کا جو قہر تھا وہ مسلمانوں پر ہی نازل ہوا۔ لیکن اس دوران پھر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ایسی ہستی جو اس وقت اس ٹائم پر بھی وہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں تو حصہ نہیں لیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف اکٹھے ہو سکیں، تو پھر ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی مسلمانوں کی تعلیم۔ جی ہاں، تو مسلمانوں کی جو تعلیم تھی وہ بہت زیادہ ضروری تھی، اور سر سید نے موقع کی مناسبت سے یہ سمجھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ تعلیم کے بغیر ہندوؤں کو اور انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تعلیم ہی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو اس مشکل ترین وقت میں اکٹھا کرے گی۔ اور اس طریقے سے پھر سر سید احمد خان کا بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مختلف ادارے تشکیل دیے، اور جس میں علی گڑھ کالج سے لے کر مختلف جو محمدن ایجوکیشنل سسٹم تھا اور باقی تمام جو سائنٹیفک سوسائٹیز کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسلمانوں کی جو معاشی حالت تھی وہ انتہائی بری تھی، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ بے روزگار تھے، اور زیادہ تر جو نوکریاں تھیں وہ بھی ہندوؤں کے قبضے میں تھی، اور انگریز حکومت نے مسلمانوں سے چھین کر انگریزوں کو، ہندوؤں کو وہ تمام نوکریاں دی ہوئی تھی جو کہ مسلمان ڈیزرو کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں پھر سر سید احمد خان نے بہت سے فنڈز جمع کیے، مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اور فائنینشلی وہ بہت زیادہ سٹیبل نہیں تھے۔ تو اس دوران پھر سر سید احمد خان نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم بہت سے فنڈز تو لوگوں سے جمع نہیں کر سکتے، مگر ایک ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے تھرو ہم اپنے تمام جو تعلیمی اخراجات ہیں ان کو پورا کریں۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ گھر میں روٹی تو بنتی ہے اور 3 وقت کا کھانا بنتا ہے، تو اس وقت پھر سر سید احمد خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ جو خواتین ہیں گھر کی وہ یہ کریں کہ ایک مٹھی بھر آٹا جو ہے وہ سائڈ پر رکھ دیں، اور پھر سر سید احمد خان وہ خود جاتے تھے گھروں میں اور اس آٹے کو کلیکٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر تمام تر وہ جو تعلیمی اخراجات تھے اس آٹے کو بیچ کر پورے کیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز تھی جو کہ مجھے جب پتہ چلی تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے تھرو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کر پاکستان بنا، اور تمام تر اس طرح مختلف جو طبقات تھے تو ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آزادی میں تو وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس جو تھی وہ ہندوؤں کی جماعت تھی اور مسلمانوں کے لیے وہ زیادہ کام نہیں کر رہی تھی، اور اسی لیے بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ آپ جو سیاست ہے اس سے دور رہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کانگریس ہے وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور اسی کے کاز کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو یہ ڈیسیژن لینے پر ابھارا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو مسلمان تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر جو تمام ہندوؤں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ سب کچھ جو اگر ہم کہیں کہ پاکستان بننے کی جو ایک پہلی جو شمع تھی تو وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی کہ جب سر سید احمد خان نے تمام مسلمانوں کا اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پہ ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے انہوں نے اکٹھا کیا مسلمانوں کو، اور پھر دیکھا کہ آئندہ یہ جو تعلیم کے سلسلے میں جو بہت سے علی گڑھ کالج کے بھی طلبہ تھے تو انہوں نے کس طریقے سے تحریک آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور پھر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ جو مسلم لیگ ہے، جو کانگریس ہے
تو کانگریس کو جوائن کیا، اور اس کے بعد جو کانگریس ہے تو وہ ہندوؤں کی جماعت ہے اور صرف اسی کی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے، تو پھر انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا۔ یہ سب باتیں تو ہمیں معلوم ہے، اور یقیناً آپ تمام لوگوں نے یہ سب کچھ مطالعہ پاکستان سے سن رکھا ہوگا، اور جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں نے مختلف کتابیں دیکھی ہیں اور جن میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میرا جو آج کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تاریخ سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں غور کروں کہ جب پاکستان بننے کی جو کہانی تھی اس میں کس کس نے قربانیاں دی، اور کون سے جو طبقات تھے انہوں نے قربانیاں دی، اور کس طریقے سے جو پاکستان ہے اس کی جو پورا ایک نظریہ ہے تو اس کے پیچھے بہت سے لوگ آئے اور کس طریقے سے انہوں نے اس چیز میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو یہ سب کچھ آج ہم اس پروگرام کے دوران سیکھیں گے، تاکہ آپ بھی اپنی جو گھر میں بچے ہیں اور جنریشن ہے ان کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے پاکستان بنا۔ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بنا، بلکہ بہت سے فیزز سے گزر کر بالآخر پاکستان بنا۔ اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور لیکن پھر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہندو اور مسلمان ایک جگہ مل بیٹھ کر تو بالکل نہیں رہ سکتے، اور اس کے بعد پھر انہیں بھی یہ احساس ہوا کہ اب ایک الگ وطن کا مطالبہ پاکستانیوں کے لیے، ایک مسلمانوں کے لیے ایک اہم ضرورت ہے، اور اس وجہ سے پھر انہوں نے ایک الگ وطن کے مطالبے کا جو پوری تحریک تھی اس کو چلائی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مختلف لکھنؤ پیکٹ بھی کیا، مگر وہ بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ ہندو ہی مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر اکٹھا نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ ان کے جو متعصب رویے تھے اور انگریزوں کی جو تمام ریاکاری تھی وہ بھی مسلمانوں کے آگے عیاں ہو گئی۔ تو تب ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور ایک الگ ملک کا جو قیام ہے وہ موقع کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے بھی اپنی پوئٹری کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنا نظریہ پیش کیا، اور کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ برصغیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ کانگریس بھی اقتدار میں آئی تو تب بھی مسلمانوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا وہ ناقابل بیاں ہے، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سی اس طرح کی مسلمانوں پر ہندو نے ہی مذہبی بہت سی رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی مذہب کی بنیاد پر۔ انہیں گائے ذبح نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد مسجدوں کے باہر بھی کافی زیادہ وہ ایک کیوس کی سچویشن تھی، اور جب نماز انہیں نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، اور جب اذان ہو رہی ہوتی تھی تب بھی وہ باہر ڈھول بجا کر مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور اسی طریقے کی مختلف ایسی چھوٹی چھوٹی حرکات تاکہ مسلمان جو ہے امن کے ساتھ برصغیر میں نہ رہ سکیں۔ تو ہندو کی پوری کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے تنگ کریں، اور پورا جو ان کا جو پورا اقتدار کا ایک عرصہ تھا تو وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے پہل تو مسلمانوں نے انہیں سپورٹ کیا، لیکن جب انہیں اقتدار مل گیا تو پھر انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تو مسلمانوں کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے اپنا جو فیصلہ ہے یہ ایک غلط فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ ہم اس بات کو مانیں گے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور جبکہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے کاز کے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ کس طریقے سے جب 1946 کے الیکشنز ہوئے تو اس میں بھی بہت سی کیمپینز چلی، اور ایم ایس ایف نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، جو کہ مسلمانوں کی جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، ایک پورا پروپیگنڈا کریٹ کیا برِ صغیر میں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اخبارات میں پاکستان کیوں بننا چاہیے اس طرح کر کے مختلف اخبارات شائع کیے، اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس کا جو کردار تھا وہ تحریک پاکستان کی جو پوری ایک اسٹرگل ہے مسلمانوں نے اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔
اور جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ معاشرے کا ایسا طبقہ ہوتا ہے جو جس میں ایک عجیب سا جوش و ولولہ ہوتا ہے، اور وہ تمام جو واقعات اس کے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی گہری نگاہ ان پر دیکھتا ہے اور گہری نگاہ رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے جو یوتھ تھی اس ٹائم کی، انہوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، اور وہ گلی گلی کریا کریا گئے، اور قائد اعظم کا جو پیغام تھا کہ آپ مسلم لیگ کو جوائن کریں اور انتخابات میں مسلم لیگ کا ساتھ دیں، تو دیکھا گیا کہ انہوں نے گلی گلی قائد اعظم کا پیغام تمام لوگوں تک، تمام مسلمانوں تک پہنچایا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے پہنچایا، اور جس کا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا. اور پھر اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف جو خواتین ہیں ان کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ خواتین معاشرے کا ایک ایسا کردار ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر بہت سی چیزیں کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو کہ معاشرے میں ایک اچھے لوگوں کو پروان چڑھاتی ہیں، اور معاشرے کی جو تربیت ہے وہ خواتین کے زمرے میں ہی آتی ہیں. اور اسی بدولت دیکھا گیا کہ کس طریقے سے فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ نبھایا، اور ہر وقت وہ ان کے ساتھ رہتی، اور کس طریقے سے انہوں نے آزادی کی جو کیمپین ہے پوری وہ چلائی. اور اس وقت کی جو عورتیں جو زیادہ سیاسی طریقے سے سیاسی طور پر وہ بیدار نہیں تھی، انہیں بیدار کیا، اور انہوں نے ان خواتین کو سیاست کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ سکھائی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ایک کیمپین رن کی، وہ گلی محلے تک گئی، تمام گھروں میں انہوں نے خواتین کو اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کی کہ جو پاکستان کا قیام ہے وہ واقعی ایک اہم ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فاطمہ جناح کے علاوہ بھی بہت سی ایسی خواتین تھیں، جس میں بھی اماں اور بیگم رانا لیاقت علی خان، تو اس طرح کے نام آتے ہیں جنہوں نے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا. اور تحریک آزادی میں بھی دیکھا گیا کہ ان تمام خواتین نے بہت زیادہ کام کیا، اور سیاست میں بھی ایک قدم رکھا، اور نہ صرف قدم رکھا بلکہ ایک ایسی کیمپین چلائی جو کہ پھر آگے جا کے سکسیسفل رہی. اور پھر باقی بھی اگر ہم دیکھیں، یہ تو بہت سے ایسے نام تھے جن سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، لیکن بہت سی ایسی خواتین بھی تھی جو گھر کی حد تک انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ بہت زیادہ ضروری تھے. اور خواتین نے بھی اپنے گھر میں اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے بہت ہی انہوں نے انہیں سمجھایا. اور اس کے بعد بہت سی خواتین تھی جنہوں نے انہیں مالی معاونت بھی کی اس پوری تحریک میں، اور اس کے بعد اپنے زیور، اپنی جائیداد، اپنی تمام تر جو جہیز وغیرہ ہوتا ہے وہ سب کچھ بیچ کر انہوں نے مالی معاونت کی، اور قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی. اور اپنے گھر میں سے بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو اس چیز پر رضامند کیا کہ آپ قائد اعظم کا ساتھ دیں، کیونکہ جب پاکستان بن جائے گا تو ہمیں تمام جو مذہبی آزادیاں ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی، اور ہمیں ایک ایسا ملک ملے گا جہاں پر ہم رہ کر اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. اور اس کے بعد دیکھا گیا کس طریقے سے مختلف جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا اس چیز میں کافی افیکٹو رول رہا، اور انہوں نے قائد اعظم کا پیغام جس طریقے سے پہنچایا وہ ایک بہت اپنی مثال آپ ہے. اور اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم 14 میل تک پاکستان کی کیمپین کے لیے سفر کرتے تھے، اور جب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ دریا کے پار بھی کوئی مسلمان رہتا ہے جس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، تو ہم وہ دریا پار کر کے وہاں جاتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے پاس کشتی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر ہم اس دریا کو تیر کر جاتے تھے، اس دریا سے تیر کر جاتے تھے، اور اگلی طرف ہم پھر اس مسلمان تک یہ پیغام پہنچاتے تھے جو قائد اعظم علی جناح نے انہیں دیا ہوتا تھا کہ مسلم لیگ کو جوائن کریں اور مسلم لیگ کا ساتھ دیں انتخابات میں، اور تاکہ آپ ایک ایسے وطن کو حاصل کر سکیں جو آپ کی مذہبی آزادیوں کو پوری طریقے سے آپ وہاں پر کر سکیں اور اپنے اسلام کو پریکٹس کر سکیں.
تو اسی طریقے سے مختلف ایسے لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ان میں خواتین کا کردار میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اہم تھا. اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ ایم ایس ایف نے مختلف پلیٹ فارمز پر جا کر مختلف اخبارات شائع کیے اور مختلف رسالے نکالے جن کا مین مقصد یہی تھا کہ وہ جو تحریک آزادی ہے اس کو آگے سے آگے بڑھ کر لے جایا جا سکے اور بر صغیر میں پوری طریقے سے جہاں جہاں تک مسلمان ہیں وہ یہ پیغام پہنچائیں کہ مسلم لیگ کو جوائن کریں اور پاکستان بننے کا جو ایک خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ مسلم لیگ کا ساتھ دیں. تو پھر اس کے بعد دیکھا گیا کس طریقے سے لوگ کیمپینز میں آتے رہے اور ساتھ جڑتے رہے اور یہاں تک کہ برصغیر کا ہر فرد ہی اس کیمپین کا حصہ تھا اور ہم نے دیکھا. لیکن اس دوران بہت سی ایسی شہادتیں ہوئی انگریز حکومت کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے بھی مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ جو بن گئے تھے اور جو نہیں چاہتے تھے کہ برصغیر کا کے دو ٹکڑے ہوں اور پاکستان بنے. اور بہت سے اس طرح کے ہمیں مختلف جو رہنما ہیں ان کے ہمیں کال ملتے ہیں اس طرح کے کہ جو نہیں چاہتے تھے برصغیر کی تقسیم ہو اور پاکستان بنے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کس طریقے سے جب ایک بہت بڑی تاریخی ہجرت ہوئی اور ایک 70 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ اس ہجرت میں شریک ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی ہجرت تھی جو کہ ہوئی. اور لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ وفات پا چکے تھے, بہت سے لوگ شہید ہو چکے تھے. لیکن جب وہ اس ہجرت کر کے نکلے بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب, تو تب ان کے پاس کچھ نہیں تھے, وہ بے سر و سامان تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا نہ پینے کو. اور اسی طریقے سے وہ بھوکے ننگے ایک ملک سے دوسرے ملک, ان کے پاس صرف ایمان کے کچھ نہیں تھا, کیونکہ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ جہاں وہ جائیں گے تو بس وہاں پر ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں گے, اپنے مذہب کو بھرپور آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں گے. تو صرف یہ ایمان تھا ان کے پاس اور بس ان کے پاس اور کچھ نہ تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کس طریقے سے جب مہاجرین کیمپس میں بھی کیونکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی جو ایک مہاجرین کا مسئلہ تھا وہ کھڑا ہوا, اور اس کے بعد قائد اعظم بھی جو تھے وہ بھی اپنے آخری زندگی کے حصے میں تھے, اور اس وقت بھی ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا, مگر انہوں نے آرام ترک کر کے اپنی قوم کے لیے دنوں رات ایک کر دیا. اور اس کے بعد مختلف اس طرح کی وہ دنوں رات ایک کرتے گئے, اور کس طریقے سے قائد اعظم نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے اپنے قوم کے لیے بہت سا کام کیا. تو جی مہاجرین کیمپس میں بھی ہم نے دیکھا کس طریقے بہت ایک عجیب سا وہاں پر انوائرمنٹ تھا, کیونکہ وہاں پر بیسک جو سہولیات تھی وہ نہیں تھی زندگی کی, اور بہت ہی مشکلات دیکھی گئی. لیکن بہت سی خواتین, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ بیگم رانا لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح بھی ان کیمپس کا چکر لگاتی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام تر جو سہولیات تھی زندگی کی وہ تمام مہاجرین کو جو آئے ہوتے تھے ایک لمبا سفر کر کے انہیں دیتی تھی. لیکن یہاں پر جی ہماری کہانی کا اختتام ہوا کہ کس طریقے سے پاکستان سٹارٹ سے بنا, سٹارٹ سے ہی اس کی ایک فیز سارا شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر یہاں تک آ کر ختم ہوا. لیکن یہاں پر بھی آ کر ختم نہیں ہوا, پاکستان بننے کے بعد بھی ایسی مختلف مشکلات درپیش آئی پاکستان کو, لیکن الحمدللہ آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, اور الحمدللہ ہم آج پورے اپنی تمام مذہبی آزادی کے ساتھ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے لوگوں نے ایک تحریک چلائی جو کہ خالص ایک بہت ہی اوریجنل تحریک تھی, اور جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں تھی. بس وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا جائے جہاں پر ہم آرام سے رہ سکیں اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور آج بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ملک ہے ہم اس کو اون کریں اور اس کی رسپانسبلٹی لیں, اور تمام تر اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ جب تک ہم خود ذاتی طور پر خود کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا ملک ہم سے ہی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بہتر بنائیں اور اپنے حصے کی شمع روشن کریں. تو
اسی کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے وہ آج ابھی اینڈ ہوتا ہے، لیکن گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارا بقیہ پروگرام سن سکیں گے ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.